खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। सोशल मीडिया एक बहुत ही मजबूत, पायदार और कुछ मुख्तलिफ हालतों में एक ख़तरनाक हथियार भी है कि जो कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में अगर सोशल मीडिया, जदीद सोशल मीडिया की तारीख में नज़र दौड़ाएं तो शायद प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसका सबसे पहले और सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस वक्त उनके 130 मिलियन फॉलोअर्स से ज़्यादा हैं और 2009 में प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया, लेकिन एक फ़र्क ये था कि उन्होंने अपने मुखालिफिन की पगड़ी उछालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके ज़रिए अपनी फंड रेजिंग की, बेहतरीन कैंपेन चलाई और 2009 में शायद इसी की वजह से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो इलेक्ट हुए। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया का बेपनाह इस्तेमाल हुआ, हर सियासी जमात ने किया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और उन्होंने बहुत ही इस पर इन्वेस्टमेंट की, बहुत ही एक उन्होंने इसमें हिकमत अमली के तहत कैंपेन्स चलाई, मुखालफीन को बहुत से नामों से नवाजा और शायद ही कोई ऐसी उनकी ट्वीट होती हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की, जो कि चोर डाकू से ना शुरू होती हो। ये बात तो थी और बार बार ये बात की जाती थी कि दीगर सियासी जमातें इसमें बहुत पीछे रह गई हैं, लेकिन आज एक रिपोर्ट सामने आई और उससे अंदाजा हुआ कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि तकरीबन 87 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए इस सारी की सारी सोशल मीडिया कैंपेन में, और ये कहीं किसी पीटीआई के रहनुमा या सियासी जमात के अकाउंट से पैसे नहीं गए, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी खजाना है वहां से ये पैसे गए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई गई, लोगों को भर्ती किया गया, पेड कैंपेन्स चलाई गई और ज्यादा, और उनका जो टारगेट था या उसका महवर था वो अपनी सियासी मुखालफीन की किरदार कुशी करना था। और इसमें बहुत से जाली अकाउंट्स भी बने और बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो उसको 9 मई जैसे वाकयात के लिए भी इस्तेमाल किया गया। आज भी अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पे जाएं तो 2 टॉप ट्रेंड इस वक्त आपको नजर आएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सरबराह की हिमायत में इस वक्त चलाए जा रहे हैं। ठीक है, हक है हर सियासी जमात का वो ये काम करे, लेकिन अगर इसको आप सरकारी खजाने से, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से अपने सियासी और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये गलत होगा। और रिपोर्ट की हद तक तो बहुत बेहतर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस इदारे ने भी ये रिपोर्ट तरतीब दी है वो इसको बाकायदा तौर पर सामने लेके आए, इस पर तहकीकात कराएं और अगर वाकई 87 करोड़ रुपए का इसमें गबन किया गया है तो उन किरदारों को करार वाकई सजा दें। इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले मैं आपको मेहमानों से तारुफ कराऊं, हमारे साथ जमाल खान साहब मौजूद हैं, निगरान वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमें ज्वाइन करने का, और आपसे राब्ता करने का मकसद ये था कि आपकी वजारत, आपसे पहले जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये सारी कार्रवाई की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 87 करोड़ रुपए आपकी वजारत में से वो लेके चले गए और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आप क्या इस पे इरादा रखते हैं कार्रवाई का? क्या इस पे कुछ और हकाइक हमारे सामने लाएंगे, कोई बाकायदा तौर पर कोई FIR दर्ज कराएंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। ऐसा भी इस तरह है कि ये जो इन्फ्लुएंसर के नाम से सोशल, ये जो इन्फ्लुएंसर थे, इसको जब केयर टेकर सेटअप हमारी बनी तो उस वक्त मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन की और पहले दिन से जो है हमें इसका आइडिया था कि इस तरीके से ये जो है एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और एक प्रॉपर डायरेक्टरेट है जो इन लोगों को इन्होंने हायर किया। और 2018 में तकरीबन ये इन्होंने एक PC1 बनाई और उसके अंदर 5000 जो थे उन्होंने इसकी गुंजाइश रखी, जिसमें से 1109 जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इंडक्ट किए। यानी आप कह रहे हैं 5000 लोगों की गुंजाइश थी जिसमें से 1100 लोगों को भर्ती कर लिया? 1100 लोगों को भर्ती कर लिया और मैंने उस वक्त इसके ऊपर प्रोग्राम किए और सलीम साफी साहब हमारे जो एंकर हैं उन्होंने इसकी आइडेंटिफिकेशन काफी अर्सा पहले की थी, लेकिन उस वक्त किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरे और ये इस तरीके से ये चलते रहे। बात आपने बड़ी बुनियादी की है कि इनका मकसद क्या था और उनको किस तरीके से रिक्रूट किया गया। कोई इसके ऊपर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इनको लोगों को हायर किया और वो किस तरीके से कि इन्होंने देखे कि जिन लोगों के मतलब बहुत फॉलोअर्स हैं या बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उन लोगों को इन्होंने हायर करके, और काम इनका क्या था
کہ اپنے گھر بیٹھ کر 25,000 روپے پر منتھ کے لیتے تھے اور نہ ان کا مثال آفس آنا جانا نہ کچھ اور اس طرح کا, گھر سے بیٹھ کر اور ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا جو ڈائریکٹریٹ ان کی تھی. وہ ٹاسک ان کو جب دیتے تھے تو اس کے ساتھ ایک ڈیڈ لائن ہوتی تھی کہ فار ایگزامپل 4 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں آپ نے اس ٹاسک کو فلفل کرنا ہے. تو ریورس کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا تھا گھڑی, مطلب 4 گھنٹے سے 3 گھنٹے پر, 3 سے 2 گھنٹے پر, اس کے بعد گھنٹے پر, اور جب وہ ٹائم ڈیڈ لائن سے پہلے انہوں نے اس کو اپلوڈ کر کے اور اپنے جو ہے اکاؤنٹ, اب وہ لوگ کدھر ہیں, اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کو جب ہم نے یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس کو پھر ہم نے ختم کیا اور ان کو جو ہے ہم نے یہ وائنڈ اپ کر دیا جو ڈائریکٹریٹ تھی. اچھا, یہ جو فگر ہے 87 کروڑ روپے کی, یہ درست ہے؟ اب بالکل, یہ جو ہے 2 سال کا پروجیکٹ تھا ان کا اور یہ یہاں پہ نہیں رک رہا تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ان کا تھا وہ پولیسنگ کا تھا. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پولیس کا جو ہے نام اس کو دیا ہوا تھا, جو پیرامڈ سٹرکچر تھا کہ ان لوگوں میں سے انہوں نے اب لوگ لے کے آنے تھے جو مثالیں نیکسٹ ٹائر جو تھا وہ تھا. اس کے بعد جو پیرامڈ کا اوپر کا سٹرکچر تھا, تو یہ پراپر ایک بڑا میکینزم ہے, یعنی پراپر انہوں نے ایک وہ سیل بنایا ہوا تھا. اور ان کا کام کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو ورژن ہے جو گورنمنٹ کا اس وقت تھا اس کو آگے چلانا تھا. اچھا سر سوری, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فگر ہے یہ بھی درست ہے 87 کروڑ کی, لوگ بھی وہاں پہ تھے, ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے کام بھی ہوتا تھا, سرکاری خزانے سے پیسے بھی جاتے تھے. آپ کی حکومت نے جو آئی ہے, کافی عرصہ ہو گیا اسے, اب انہوں نے کیا کام کیا کہ یہ پیسے ان سے ریکور کرائیں, یا وہ جو لوگ کسی بھی طرح سے کرمنل آفینس میں ملوث تھے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوائی جائے, تحقیقات ہوں, کیا کام ہوا ابھی تک آپ کی حکومت میں؟ ان کو ہم نے جو ہے وائنڈ اپ کر کے ان کا ہم نے پروجیکٹ ختم کر دیا اور پھر کیس ہم نے جو ہے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا, کیونکہ کیپیسٹی جو ہے وہ یہ سائبر کرائم کی اور ان کے پاس جو ہے کافی, یعنی اس کی پروگریس کیا اب تک کی؟ اس کے پروگریس یہ کہ کام اس کے اوپر ہو رہی ہے. یہ کام یہاں پہ صرف نہیں رک رہا, یہ جو آپ چیز بات کر رہے ہیں, پھر انہوں نے جو گورنمنٹ کا تو ایک موقف ہوتا ہے چلے وہ تو پروجیکٹ کے حوالے سے یا باقی چیزیں ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کا فار ایگزامپل یعنی یہ جو ایک اب دیکھیں نا ہمارے خیبر پختونخوا کا ایک سوشل فیبرک ہے, بڑے چھوٹے کا, تمیز کا, ایک چار دیواری کا, یہ ساری چیزیں جو ان کے لیڈر صاحبان جو ان کے آپ تو وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, پوری عوام کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سارا سوشل فیبرک تباہ کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ایک اور سوال ہے خان صاحب, ایک سوال اور ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو بڑا واضح اور سمپل سا کیس ہے. اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں, آپ وزارت کے جو ہے وہ محافظ ہیں, اگر آپ کی وزارت نے کوئی ترقیاتی کام کرنا ہے, کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے, سو وہ آپ کے اور سیکٹری صاحب کی اپروول کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. تو یقیناً اس وقت کے سیکٹری نے اور جو منسٹر ہے اس کی دستخط سے یہ سارے پیسے ریلیز ہوئے ہوں گے, تو ان کے خلاف کوئی چارہ جوئی ابھی تک کی گئی ہے, کوئی درخواست دی ہے, کہ آپ یا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے صرف تحقیقات ہی ہو رہی ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو پراپر ایک پی سی 1 اپروو ہوا ہے, اب یہ پی سی 1 اپروو ہوتے ہیں تو اس میں سب ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں, لوگ انوالو ہوتے ہیں. یہ مثالیں کوئی اس طرح کا کوئی ڈھکا چھپا پروجیکٹ نہیں تھا, یعنی گورنمنٹ کے کہنے پہ ہوا, گورنمنٹ کے انٹینشن سے ہوا, تو یہ سب اس میں انوالو تھے. اب اس بات میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب وہ پروپیگنڈا جو تھا اس سے پھر آپ دیکھیں ہمارا سوشل فیبرک, مانیٹری اپنی جگہ, مانیٹری مسائل اپنی جگہ, لیکن ہمارا پورا سوشل فیبرک کا انہوں نے تباہ و برباد جو ہے, اور ہماری پوری ایک جنریشن جو ہے انہوں نے گمراہ کی. اور جو 9 مئی کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد اب فردر جب یہ گورنمنٹ ان کی ختم ہوئی تو میری پہلی میٹنگ میں جب میں نے یہ چیز کنفرنٹ کی تو میں نے اس 1100 کی لسٹ اپنے سامنے رکھی. سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے تھے, ہمارے سیکرٹری صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ فار ایگزامپل 602 نمبر رینڈملی کہ آپ اس لڑکے کا پروفائل نکالیں, تو
تو ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کا وہ تھا جو یہ فرنٹ اکاؤنٹ تھا جو منسٹری کے ساتھ ان کا ٹچ تھا. ٹھیک. انہوں نے اپنے فیس بک کے انسٹاگرام کے پرائیویٹ اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے اور اس ان کی گورنمنٹ کے گرنے کے بعد پھر انہوں نے جو آگے یہ جو انتشار کی اور یہ جو مسائل ہمارے پیدا ہوئے تو میں نے جب اس لڑکے کا وہ دیکھا تو کرسی کے اوپر اپنا عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہی لڑکا کان میں ان کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دوسرا نکالے. تو بات یہ کہ جو بعد میں جو گورنمنٹ فالٹ گرنے کے بعد جو حرکات ہوئی ہیں جو یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں جی بالکل ٹھیک. وہ ہماری جو ہے کہ بالکل ترجیح ہے اور میں نے یہ بات دوبارہ بھی ان کو یہ بار بار ریپیٹ کی ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں پنجاب میں ان کی جو حکومتیں تھی وہاں پہ بھی یہ چیز دیکھیں. بالکل صحیح, پوائنٹ ویل ٹیکن. فیروز جمال خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور خاصی تفصیلات سے آپ نے اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں عامر غوری صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. غوری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. فرحان ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بہت بہت شکریہ. اور آج کل میرے خیال میں ڈاکٹر بھی آپ بن گئے ہیں, بلیو کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی, بہت شکریہ. ایم بی بی ایس کی معذرت کے. اس کے ساتھ صفدر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این سوشل میڈیا ونگ کے, بہت بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کا بھی. عامر غوری صاحب 87 کروڑ روپے دے دیے جی اپنی تشہیر کے لیے, مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. تو لیکن میرا سوال وہ تھا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات سے میں بات کر رہا تھا کہ 6 یا 7 مہینے کے عرصے میں ابھی تک ہمیں یہ نہیں واضح ہوا کہ بھئی کون اس میں مجرم تھا, اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے نہیں ہے. تو مطلب یہ تحقیقات ہی ہو رہی ہیں, یہ آپ کے میرے پیسے تھے یا خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے؟ دیکھیں شہزاد, اس میں ڈیٹیل جو ہے نا وہ تو ورک صاحب آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے نا, ان کو بہت ساری اندر کی باتیں پتہ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر جو ہے آپ کے جو محترم وزیر صاحب ہیں وہ تو اب کی ذکر کر رہے ہیں نا, جو رپورٹ پچھلے کچھ گھنٹوں سے جو ہے منظر عام پہ آئی ہے. ہم نے یہ خبر جو ہے یہ 2022 میں چھاپ دی تھی اور اس میں بتایا تھا کو 1360 لوگوں کا, ٹھیک ہے نا. ہمارے جو وہاں پہ ہمارے سینئر صحافی ہیں ارشد عزیز ملک, ان کی سٹوری تھی اور یہ ایگزیکٹلی یہ ڈیٹیل تھی. یعنی ایز لٹل ایز 1000 اگر فالوورز ہیں آپ کے ٹویٹر پہ تو آپ کو جو ہے وہ ہائر کر لیا جائے گا. یہ ساری ڈیٹیل ہم نے چھاپی. یعنی اس وقت حکومت جو ہے وہ ان کی بالکل نئی ٹوٹی تھی, یعنی پی ٹی آئی کی حکومت. تو جو ڈیٹیلز تھیں اس وقت سامنے آ گئی تھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب رپورٹ جو ہے میں نے کی سارے لوگوں کو گورنمنٹ کے اندر اور وزراء جو ہے ان کو خاص طور پہ یہ مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ کریڈٹ لیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں بتا کی. صرف 87 کروڑ کی بات نہیں ہے. پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک ٹول ہوتا ہے, گورنمنٹ استعمال کرتی ہیں, لیکن جس لو لیول پہ جا کے یعنی 1000 ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ تو آپ اگر فرض کیا پتہ نہیں فیک ہے یا نہیں ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے اتنے زیادہ فالوور نہیں ہیں, لیکن مجھے لوگوں نے جو اس سوشل میڈیا کے ساتھ جو بیسکلی ہمارے ہاں ملک میں زیادہ تر ان سوشل کام کے لیے استعمال ہوتا ہے, باقاعدہ انہوں نے کہا جی آپ کے تو 20-25 ہزار فالوورز ہیں, یہ تو دیکھیں آپ ایڈیٹر ہیں فلاں ہے یہ وہ. تو میں کہا پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے پیسے دے دیں اور 3 ہفتے کے بعد آپ کے بالکل جینون باٹس اکاؤنٹ نہیں ہوں گے, جینون اکاؤنٹ ہوں گے, ساری ڈیٹیل ہوگی, 2.5 لاکھ کے قریب آپ کے جو ہے فالوور ہو جائیں گے. تو میں نے کہا چندہ ابھی تو مجھے صرف 25,000 لوگ گالیاں دیتے ہیں, یعنی میں اپنے پیسے لگا کے اب 2.5 لاکھ لوگوں سے گالیاں سنوں, ٹھیک ہے نا, اور میں تو فالو نہیں کرتا. لیکن آپ کو پھر پتہ ہے یہاں پہ بہت سارے ٹیلی ویژن کے جو اینکرز ہیں, فیمیل اینکر اسپیشلی, انہوں نے شکایتیں لگائیں. ان کو ہم نے بتایا کہ بھائی آپ کو اپنے تھریڈز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ جو کام کیا گیا ہے, دیکھیں میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو انوالو ہوئے اس کام میں جن کو آپ 25,000 روپے دے رہے تھے یا 30,000 روپے دے رہے تھے, بعض ابھی ڈیٹیل آپ کے سامنے ایسی بھی آئیں گی کہ بعض لوگوں کو جو پیمنٹس ہیں وہ اس ملک سے نہیں ہو رہی تھیں, ملک سے باہر سے ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے نا, اور ان پیسے اس سے زیادہ تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کے پی کے اندر بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈیٹیل تو یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی کام کرنا چاہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا پرپز کیا تھا. سوال میرے بلکہ 2 اس میں اس کے پہلو ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ایک تو یہ ہے کہ بالکل سیاسی جماعت کے طور پہ آپ کیمپین چلائیں, آپ اپنے مخالفین کو مطلب مورود الزام بھی ٹھہرائیں, ان پر تنقید بھی کریں, ٹھیک ہے آپ تنقید میں بہت حد تک گر بھی گئے تھے اور آپ نے ایسی باتیں کی جو زیب نہیں دیتی تھی کھلے عام, لیکن آپ اپنے پیسوں سے چلائیں نا, سیاسی جماعت کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس سے آپ کریں, اپنی مہم چلائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ خیبر پختونخوا یا پاکستان کے عوام کے پیسوں سے آپ اپنی ذاتی مہم چلا رہے ہیں, یہ کیوں؟ شہزاد اس سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت آپ کی حکومت ہے اور 2-3 سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو,
ٹھیک ہے نا. تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ کے جو 2-3 سال میں جو کام کرنے تھے آپ نے, آپ ان کی پروپیگیشن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیے ہیں, یہ اچیو کر لیا ہے, یہ ٹارگٹ سیٹ کیے تھے. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ 700 اخبار ہیں, اس میں سے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اخبار جو ہیں وہ ان پہ الزام لگتا ہے. ابھی کل پرسوں پرائم منسٹر جو ہیں کیئر ٹیکر, انہوں نے بھی چیز جو ہے پریس کانفرنس میں اٹھائی کہ آپ گورنمنٹ سے اشتہار لینا چاہتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے چلانے اخبار تو پھر چلائیں نا. مارکیٹ جو ہے آپ کہتی ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں آپ اپنے پیسے اکٹھے کریں, آپ مطلب رگڑ دیں ہمیں کہ ہم کام نہیں کر رہے. لیکن یہ جو سارا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ جو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں جو کہ ہار چکے ہیں آپ سے, وہ اس ملک میں نہیں ہیں یا جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو مسلسل اس لیے بدنام کر رہے ہیں کہ ایز اف یو ریئلی بلیو کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے جس کے آپ نے پرومس کیے تھے. تو اگلا الیکشن جب بھی ہوگا اس کے اندر آپ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ دوبارہ الیکشن نہیں جیتیں گے, بلکہ آپ کہیں گے وہ جو لوگ چلے گئے ہیں نا وہ بڑے گندے لوگ تھے اور اس کے لیے یہ سرکار کے پیسے دے رہے تھے. اسی طرح جس طرح ہم نے خبریں چھاپی کہ جو 3 روپے کا پودا ہے وہ 9 روپے میں خریدا گیا, پتہ نہیں کہیں لگا کہ نہیں لگا, وہ بلین ٹری والا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت جو یہ کہتی تھی کہ وہ صادق اور امین حکومت ہے, اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی تھی کہ ہم یہ اچھے کام کر رہے ہیں, یعنی باہر کی دنیا کو فیکری دکھا کے آپ نے پریز لی کہ آپ نے اتنے پودے لگا دیے گئے. ہم نے کہا یار وہ جا کے دکھائی دیں جنگل کہاں دیکھا ہے, ہم نے بڑے خوش. فرحان ورک صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف سے بھی بڑے عرصے سے وابستہ رہ چکے ہیں اور بہت سی اندر کی باتیں جانتے ہیں, جیسے ابھی عامر غوری صاحب بات کر رہے تھے. آپ کو بھی یہی ٹاسک ملتا تھا کہ مخالفین کو رگڑا لگائیں, جتنی گالیاں دینا چاہیں دیں اور مطلب ٹاپ ٹرینڈ بنا دیں چور ڈاکو کا؟ شہزاد بھائی, ہمارا جو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی تھی تب اللہ کا شکر ہے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا اس کے 1 سال بعد ہی بند ہو گیا تھا. تو میں تو ان کی گورنمنٹ کے عرصے کے دوران ایکٹیویٹ نہیں, لیکن ہاں میں ان کا جو اپوزیشن کا عرصہ تھا اس کے دوران ایکٹیو بھی رہا ہوں, اور جو گورنمنٹ کے عرصے کے دوران کارروائیاں ہوتی نہیں ہیں اس کا میں لائیو وٹنس تو ہوں, میرے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. بیسیکلی خان صاحب نے کیا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 ٹیمز بنائی ہوتی تھی. ایک ہوتی تھی آفیشیل ٹیم جس سے پارٹی کا ایک کلین چہرہ دکھایا جاتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو جی آفیشیل ٹیم کے اکاؤنٹس دیکھیں اور ان کے ہینڈلز چیک کریں. اور ایک ہوتی تھی ان آفیشیل ٹیم. یہ جو ان آفیشیل ٹیم تھی اس کی آفیشیل ٹیم سے زیادہ ایکسیس تھی, اس کی لیڈرشپ سے زیادہ میٹنگز تھیں, اور ان کے پاس زیادہ ریسورسز تھے ایز کمپیئر ٹو دا آفیشیل ٹیم. اب میں اس ان آفیشیل ٹیم کا حصہ تھا. اب ہمیں یہ اوپنلی کلیم نہیں تھے کرتے کہ ریسورسز کہاں سے آتے تھے آپ کے پاس؟ صحیح, یہ کیا کرتے تھے کہ یہ مطلب ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو لیڈرشپ سے ملنا ہے, آپ نے کوئی بھی آپ کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے, کوئی اس طرح کی چیز چاہیے, وہ ہم آپ کو کریں گے. یہ جو پیمنٹس والا سلسلہ ہے وہ البتہ انہوں نے گورنمنٹ بننے کے بعد شروع کیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ ویسے کہتے تھے کہ آپ کو جو چیز چاہیے ہم آپ کی مدد کریں گے. تو وہ جی ان آفیشیل ٹیم سے جو سے نہ کسی جرنلسٹ کو اٹیک کروانا ہے کہ جی تم نے اس کے پیچھے پڑ جاؤ, اس نے کیوں ہمارے بارے میں ایسی بات کی, یہ جو جرنلسٹ ہے یہ فراڈ ہے, یہ فلانے نے یہ کر دیا. تو یہ سارے کام یہ ان آفیشیل ٹیم سے کرواتے تھے. پھر جب جرنلسٹ شور مچاتے تھے کہ جی یہ لوگ یہ اس طرح کی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو یہ آفیشیل ٹیم کو آگے کر دیتے تھے کہ یار آپ آگے آ جاؤ اور آپ کو یہ ہمارے لوگ نہیں. اب یہ تھا کہ بطور ان آفیشیل ٹیم ہمیں یہ چیز بری بھی لگتی تھی کہ یار یہ ہم سے کام بھی کروا رہے ہیں اور بعد میں ہمیں وہ جب کوئی ٹائم آتا ہے ڈسون بھی کر دیتے ہیں. تو میں نے کئی دفعہ جا کر بات کی تو ہمیں جواب یہ ملتا تھا یار تم میرے سیکرٹ ویپن ہو. نہیں وہ ٹرم ہے نا, آپ روگ آرمی تھے. جی تو پھر ہمیں کہتے تھے یار تم میرے سیکرٹ ویپن ہو, تم نہ ہو تو ہم کرپشن کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے, تم نے سب سے آگے بڑھ کے لڑنا ہے. ان بیچاروں میں ٹیلنٹ نہیں, آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے, آپ آگے چلو. تو ہم جی اسی میں جوش کھا کے ہم پھر سے جی یعنی آپ اپنے طور پہ نیک نیتی سے آپ ان کے ساتھ جی مطلب ہمیں لیکن کبھی آپ نے سول سرچنگ نہیں کی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, کسی کی پگڑی اچھالنا ہے غلط بات ہے؟ بیسیکلی یہ جو سول سرچنگ کا پروسیس تھا یہ تب شروع ہوا جب میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا. اب اس کے بعد میرے پاس 2 سے 3 سال کا عرصہ تھا جس کے دوران میں نے ان کے چہرے بدلتے دیکھے, میں نے ان کے ایٹیٹیوڈز بدلتے دیکھے. میں نے دیکھا کہ وہی بنی گالا جہاں پر ہم جاتے تھے اور وہ ہمیں انٹری کرتے تھے وہاں پر ہمیں کوئی پہچانتا نہیں. تو اس کے بعد پھر جب اکاؤنٹ میرا واپس آیا, میرا یہ 9 مئی سے کافی عرصے پہلے کا اکاؤنٹ ہے, میں نے آتے ہی سب سے پہلے لوگوں سے معذرت کی. میں نے کہا یار میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہے, کسی سیاسی جماعت کا دکھایا ہے, کسی صحافی کا دکھایا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نیا سٹارٹ کروں اور میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں. اب جہاں تک یہ جو ایک کیس ہے جس کا آج ذکر ہو رہا ہے, اس کیس کا بیسک پرپوزل 2018 میں دیا گیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ کس نے دیا؟ یہ وہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی جانب سے, ارسلان خالد وغیرہ. جی وہ مطلب آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کے حلقوں سے جنریٹ ہوا تھا. لیکن ہوا یہ تھا کہ اس کو ڈیلے کر دیا گیا تھا, اس ٹائم اس کو توجہ نہیں دی گئی. پھر ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جیسے جیسے سال گزرے تھے ان پاپولر ہوتی جا رہی تھی. جب ایکسٹریملی ان پاپولر سٹیج پہ آ گئی 2021 میں, تب پھر انہوں نے اس کے اوپر پیڈسٹل رکھا کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے. اب شہزاد بھائی اس رپورٹ کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے,
72.5% वो लोग हैं जिनको पैसे मिलते रहे जो कि इससे पहले पीटीआई के सपोर्टर नहीं थे, वो पीटीआई के नाकदीन में से थे। और 23.5% लोग वो हैं जो कि पीटीआई सपोर्टर पहले ही थे, यानी उनको कन्वर्ट करना था तो पैसे देना शुरू कर दिया। अब ये जो लोग थे, इनकी जो टोटल एक डिजिटल मीडिया फोर्स थी या जो इनकी ऑडियंस थी वो 42 मिलियन थी, मतलब तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो 4 करोड़ 20 लाख तकरीबन हमारा 60 या 70% पॉपुलेशन बनती है जो कि डायरेक्टली उनके फॉलोअर्स थे। फिर आगे अगर मैसेज पहुंचता है तो आप समझ लें कि हमारे जो सोशल मीडिया पर 7 से 8 करोड़ लोग हैं उन तक पैगाम जाएगा। अच्छा, इन लोगों से प्रॉपर एक एफिडेविट साइन करवाया गया जिसमें लिखा हुआ था कि हम रियासत के खिलाफ, किसी सरकारी इदारे के खिलाफ और कोई फेक न्यूज पैडल नहीं करेंगे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। अब जब ये इनका टेन्योर एंड हुआ है, और ये बात भी ठीक है कि 30 से 40 हजार रुपए जी महीना दिया जी वो इनको दिए जाते थे। अब जब इनका टेन्योर एंड हुआ है तो वो जो तादाद पहले 72.5% थी जो पीटीआई मुखालिफ थी, टेन्योर एंड होने पर 80% लोग पीटीआई के सपोर्टर्स थे। और ना सिर्फ ये कि वो पीटीआई सपोर्टर्स थे बल्कि वही अकाउंट जो से हैं आर्मी के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे थे, रियासत के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे थे। इस पे आते हैं, आर्मी और रियासत और 9 मई के ऊपर आते हैं। सफदर लगारी साहब, आप भी एक सियासी जमात का सोशल मीडिया जो पूरा प्रोग्राम है या उनका विंग है उसको हेड करते हैं एज अ जनरल सेक्रेटरी। मतलब आपकी भी हुकूमतें रही हैं, बड़े अरसे से आप नून लीग के साथ हैं यकीनन, तो वहाँ भी क्या इस तरह होता है कि आपको बड़ा हाईली पेड जो है वो जॉब्स दी जाती हैं ताकि कैंपेन चलाई जाएं? आप लोगों की भी क्या कोई दो किस्म की यहाँ पे सो कॉल्ड आर्मीज हैं कि एक ऑफिशियल चेहरा है, एक अनऑफिशियल चेहरा है, किस तरीके से वर्किंग होती है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले सब गेस्ट को सलाम भी करना चाहूँगा और बड़ा अच्छा लगा जी आप लोगों ने शो पे बुलाया। नहीं, हमारी पार्टी जो है PMLN का जो सोशल मीडिया है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और वॉलंटियर्स के ऊपर चलता है। इस बात की शवाहिद आपको आमिर गौरी साहब भी दे देंगे, उनका काफ़ी तजर्बा है, और डॉक्टर फरहान जिर्ग साहब भी देंगे। हम लोगों का ऐसा कोई हमारे पार्टी के अंदर सोशल मीडिया के अंदर कोई ऐसी डिस्पसिटी नहीं है, कोई इक्का दुक्का लोग हों जो अपने तौर के ऊपर जाके इस तरह करते हो, बट हमारा जो है वो कम्प्लीटली वॉलंटियर सिस्टम है और उसके अंदर कोई पेड लोग नहीं है। ऑब्वियसली कुछ वैसे मतलब कंटेंट क्रिएशन टीम्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, हम लोगों के अपने ग्रुप्स हैं जिनके थ्रू हम जो भी ट्रेंड चलाते हैं उसको हम वायरल करते हैं, लोग आते हैं उनके अंदर ट्वीट्स करते हैं, और मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो अपनी ट्वीट्स भी खुद लिखते हैं और अपना जो उसके ऊपर ग्राफिक हो या वीडियो हो वो आजकल बड़ी आसान ऐप्स आ गई हैं, उनके थ्रू वो खुद ही क्रिएट करके लगाते हैं। और हमारी पार्टी ने कभी भी किसी भी इदारे के खिलाफ जो है वो कोई ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाई सोशल मीडिया की। अच्छा, फिर इसकी क्या वजह? ठीक है, अगर आप ये लोग काम करते हैं यानी कि शरीफाना काम आप कर रहे हैं, एक तहजीब के दायरे में रह के काम कर रहे हैं जैसे कि अगर आप बता रहे हैं मुझे, तो इसकी क्या वजह है कि जब भी हम एक्स या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें तो जो ट्रेंड्स हैं वो हमें आपकी मुखालिफ जमात के टॉप पे नजर आते हैं, आपका कोई शायद इक्का दुक्का ट्रेंड कभी आ जाता है। अभी मियाँ साहब वापस आए तो हमने ट्रेंड्स देखे कि एक बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन अदरवाइज आप लोग जरा कम ही नजर आते हैं उस जमात के मुकाबले में। जी एक्चुअली वही बात है कि उन लोगों की बहुत अभी भी पेड टीम्स हैं और हम लोगों के वॉलंटियर जो होता है उससे आप एक हद तक काम करवा सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम दिन में 5-5 ट्रेंड बना के वॉलंटियर्स को ये नहीं कह सकते कि आप आए हमारे ट्रेंड में पार्टिसिपेट करें, हर बंदा 100-100, 200, 300 ट्वीट्स करे। अब तो खैर वो एक्स हो गया है प्लेटफॉर्म, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई खास इवेंट आ रहा होता है तो ऑब्वियसली जिस तरह अभी मियाँ साहब आए तो हमने उसके ऊपर सबको रिक्वेस्ट की कि ये बहुत सारी, लेकिन एक चीज और हमने देखी कि मतलब फाइनेंशियल इश्यूज के अलावा कि ज्यादातर आपकी जो कैंपेन्स हैं वो रिएक्शनरी होती हैं, यानी कि आप नी जर्क रिएक्शन पे शायद ज्यादा बिलीव करते हैं कि अगर एक ट्रेंड चला तो आपने भी उसी अंदाज में जवाब देना है। सो यू ऑलवेज सीम टू बी पेइंग बैक इन द सेम कॉइन कि अगर आपको चोर डाकू कह रहा है तो आपने उस जमात के लोगों को भी चोर डाकू कहना है। एक्चुअली जी आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं कि हमारा रिएक्शनरी ट्रेंड ज्यादा होता है। वो जब उसकी वजह ये है कि जब जो पार्टी का सपोर्टर प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? मैं मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा प्रोएक्टिव हमारा ऑलमोस्ट डेली एक ट्रेंड चलता है और वो एक अच्छी उसके ऊपर जाता है, कोई मतलब क्योंकि वो बहुत सपोर्टेड नहीं होता तो वो या कि पेड लोगों से नहीं होता
اور انفلوئنسرز کو اتنا انوالو نہیں کیا جاتا پے کر کے, تو وہ ایک اچھی اماؤنٹ تک جاتا ہے اور وہ پینل کے اندر کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک اچھے مقصد کے لیے اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ نہیں, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ریئیکشنری ہوتا ہے, اس ریئیکشنری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پھر ہمارے جو والنٹیئرز ہیں یا جو پارٹی کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ آتے ہیں, خود اپروچ کرتے ہیں کہ جی یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے, وہ اپنے طور پہ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فورس کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس ٹرینڈ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں. اس کا تھوڑا سا میکینزم بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو سیاسی جماعت کے بڑے لیڈرز ہیں, میاں صاحب ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, ان کے بھی بہت بڑی تعداد میں فالوورز ہیں, اگر وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو آپ کا بھی ٹرینڈ آ سکتا ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ناظرین گفتگو جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. کشمیر اور فلسطین اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر 7 دہائیوں سے حل طلب تنازعات ہیں. اقوام متحدہ نے 1948 میں کشمیری اور فلسطینی عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا تھا. بھارت اور اسرائیل کشمیر اور فلسطین میں بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. پاکستانی عوام اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کا درد دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں. پاکستان کشمیری اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا. پروگرام راہ ہدایت میں ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر. وہ سوال جو میری بہنوں کے, میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے, ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں. ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں, اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات. جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے. میرج از این انسٹیٹیوشن, اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے. ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں. ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور ذمہ داری پوری نہ کرو. تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں اور دور حکومت کے بعد کس طرح غلط طریقے سے استعمال کیا, اور اس کے لیے بے دریغ سیاسی وسائل کا بھی استعمال کیا گیا. آج ایک رپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق 87 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گیا اس پروجیکٹ کے لیے, اور وہ ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے. اب سے تھوڑی دیر پہلے نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا فیروز جمال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا. عامر غوری صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں, ہمارے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ایک اور بڑا ایک حکمت عملی کہہ لیں, ان کی ٹرک کہہ لیں, گمکری کہہ لیں کہ وہ ایسے صحافیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ جو ان کے مخالف تھے. آپ نے اشارہ بھی دیا کہ کچھ خواتین جرنلسٹ اور اینکر پرسن جنہوں نے بعد میں کمپلینٹس بھی کی, لیکن کچھ ایسے بھی جرنلسٹ تھے اور شاید ہیں بھی کہ جنہوں نے اس سے شاید فائدہ بھی اٹھایا. ان کی سوشل میڈیا جو فالوئنگ ہے اس میں بے تہا اضافہ ہوا, صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو پروموٹ کرتے تھے. آپ کے خیال میں یہ isn't it sort of a bribe کہ اگر آپ سوشل میڈیا یا ان کے چینلز کو پروموٹ کریں اور ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے انکم آنا شروع ہو جائے, مطلب وہ ٹریڈیشنل برائبری تو ختم ہوگی نا کہ لفافہ دیں اور کچھ اور
چیز دیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. جو پہلے لوگ تھے نا وہ سارے ان کے مخالفین نہیں تھے, اس وجہ سے کہ جیسے عمران خان نے اپنا پولیٹیکل سفر شروع کیا تھا تو ہم سارے لوگ جو اس وقت مین اسٹریم میڈیا میں تھے, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, تو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے, ان کو پبلک پلیس جو ہے اسپیس جو ہے وہ بھی پرووائڈ کی, چاہے وہ اخبار تھے چاہے وہ ٹیلی ویژن تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس وقت پاکستان کے مین اسٹریم چینل تھے ان کے اوپر عمران خان جو ہیں وہ پینلز کے اندر آیا کرتے تھے, 3 آدمی بیٹھے ان میں ایک عمران خان تھے, کیونکہ ایک سیٹ تھی ان کی میاں والی سے, ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ مطلب جس طرح ان کو نیشنل لیول کا لیڈر بنا دیا گیا, پولیٹیکل لیڈر, یعنی کرکٹ کے ہیرو تو ہمارے ہمیشہ سے تھے, تو اس وقت جو ان کے اوپر کام ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شخص صرف اکیلا آیا کرے گا انٹرویو میں, اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ کرٹیکل تھے, جنہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پچھلے 30-35 سال میں دیکھی ہے, اور انہوں نے ان سے سخت سوال پوچھنے شروع کیے کہ جناب آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ آئیکن بن گئے ہیں, پلان کیا ہے, پروگرام کیا ہے, کیا آپ اپنے رائٹ کے اوپر پولیٹیشین بننا چاہ رہے ہیں یا بعض پولیٹیشین کو گرانے کے لیے آپ کو استعمال کیا جائے گا. تو آہستہ آہستہ ان کی مخالفت شروع ہو گئی, اور پھر اس طرح ہوا ہے کہ اصل میں دیکھیں سوشل میڈیا تو اس کی جو استعمال ہے وہ تو پچھلے 5 سے 7 سال میں ہوا ہے, لیکن جو ایک پاکستان کا ٹیلی ویژن میڈیا ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے بہت برے طریقے سے. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض ان چینلز کی چونکہ جو ہے بیمز وہ آؤٹ سائڈ پاکستان بھی جاتی تھی, اور پھر وہ سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے تھے, تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے کہ جس کے اندر جو باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اس نے ایک طرح سوچنا شروع کیا کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ بالکل شریف ہے اور فلاں شخص جو ہے یہ بالکل بدماش ہے. اچھا, اس کے اندر جو کیسز بنے, اس کی جب حکومت گری ہے پچھلی یعنی 2018 کے اندر, تو اس کے بعد وہ کیسز جو نیب میں چل رہے تھے, یعنی 3-3 سال نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہی کر رہی ہے, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, اور جب انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو دنیا کے سارے اصول جو ہیں ضابطے ان کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے جن لوگوں پہ الزام لگایا ہوا ہے ان کو پکڑ کے بند کر دیا. لیکن اگر اسی دور کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو اینکر پرسن تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم تحریک انصاف کے سربراہ کا یا دیگر ایسے لوگوں کا, شیخ رشید صاحب کا, ان کا انٹرویو کریں گے تو ہمارے پروگرام کی ریٹنگ زیادہ آئے گی. ریٹنگ آتی بھی تھی, ریٹنگ کئی دفعہ جو ہے ریٹنگ اس میں نہیں جاتے, جو ٹی آر پی ہے اس کا ایک بالکل اور لیکن ایک سوچ تو وہی تھی نا کہ آپ ایکسس انہی لوگوں کو دے رہے تھے. مطلب معاملات بڑے آگے چلے جائیں گے, آپ کا چینل جو ہے اس کی ہیٹ برداشت نہیں کر سکے گا. میں بتا رہا ہوں یہ, اب دیکھیں نا, اگر فرض کیا مجھے گرفتار کر کے آپ جیل میں ڈال دیں, میں کتنا اسکویکی کلین کیوں نہ رہا ہوں, میں جیل میں ہوں, تو میرے خلاف تو پروپیگنڈا کمال کا ہوگا نا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے کوئی بدماشی کی نہیں اور اس کو عدالتوں نے جیل میں ڈال دیا. بھائی عدالتوں نے نہیں ڈالا, نیب نے ڈالا ہوا ہے, عدالتوں تک تو کیس ہی نہیں گئے. اور پھر یہ سارا جو پروسیس بنا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کا ان کے لیے نیریٹو بنانا آسان ہو گیا. اور میں آپ کو مثال دوں کہ اگر فرض کیا لیٹ سے ایک اینکر ہے, اس نے کوئی ٹویٹ کیا ہے, فوری طور پہ وہی چند اشخاص جو ہیں نا وہ فوری طور پہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور اس کو پھر گندی گالیاں, اور بہت مجھے خود لوگوں نے دکھائی ہیں وہ چیزیں کہ جہاں پہ ان کو مطلب وہ ریپیٹ بھی نہیں ہو سکتی, اتنی گندی گالیاں. تو اور اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ غصے سے ایف آئی اے کے پاس گئے, پولیس کے پاس گئے, انہوں نے کہا جناب علی ہم کچھ نہیں کر سکتے نا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو امریکہ میں رجسٹرڈ ہے نا, ٹویٹر وہاں رجسٹرڈ ہے, یوٹیوب وہاں رجسٹرڈ ہے, فیس بک وہاں رجسٹرڈ ہے, تو ہم آپ کی شکایت بھیج سکتے ہیں, 3 مہینے کے بعد جواب آئے گا. تو جو نیریٹو تھا اس کو بنانا بڑا آسان ہو گیا. اور اس میں ہوا کیا, جو لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں نا, آپ ان کے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیں تو پتہ لگے کہ ان کو 12 لوگ فالو کر رہے ہیں اور وہ 9500 لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دیٹ واز اے فل ٹائم جاب کہ آپ نے فلاں لوگ جو ہیں یہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, یہ کچھ لکھیں, ٹویٹر پہ لکھیں, کہیں لکھیں, آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. اور رسپونڈ کیا کرنا ہے, جس طرح فرحان کہہ رہے تھے کہ اگر فرض کیا انہوں نے کیا ہے, اور ہم نے جب بات کی اس وجہ سے نہیں کہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ وٹریولک نہیں تھے, سینسیبل لوگ بھی ہیں, ان سے بات کی تو وہ بڑے یہ جواب ہی دیتے, انہوں نے کہا غوری تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, ہم نے پتہ کرایا شکایتوں کے اوپر, یہ ہمارے ٹیموں کے حصہ ہی نہیں ہے, ویئر وڈ یو گو. لیکن جس طرح وہ آپ کے وزیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اس سارے پروسیس میں جو نقصان ہے شہزاد وہ پاکستان کا ہوا ہے, پاکستان کی یوتھ کا ہوا ہے. اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کل کو انہوں نے ہمیں سنبھالنا ہے, وی ہیو لیوڈ آور لائف, ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض کیا ہمیں ہمارے بڑھاپے کے اندر کوئی لوگ گالیاں دے رہے ہیں, وی کین لیو ود دیٹ, لیکن یہ آپس میں کیا کریں گے, آئی تھنک دے ول ایکچولی ہیو ٹو فیس دیٹ. ویری رائٹ. فرحان بیگ صاحب, چلیں سیاسی مخالفت تک تو بات سمجھ آ گئی کہ آپ بڑے شدید مخالف ہیں نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, اے این پی کے, جماعت اسلامی کے, تو آپ نے یہ کام کیا. اب نہیں, آپ سے مراد یہ کہ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں یا جن کا آپ کسی زمانے میں حصہ رہ چکے ہیں, وہاں تک تو سمجھ آ گئی. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں پاک افواج کی,
وہ تو سب کی ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی بھی فوج اتنی ہے جتنی پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو 9 مئی میں جو استعمال ہوا اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا, بلایا گیا, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا بلوچستان میں اور اس کے اوپر بھی جو کیمپین چلائی گئی, میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, وہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ سیاسی مخالفین تک تو انہوں نے چلیں بچوں کا برین واش کر دیا, لیکن فوج کے خلاف اس حد تک, جبکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا اس کے ریپریکشنز کیا ہو سکتے ہیں. یہ شہزاد بھائی, یہ جو کیمپین تھی نا, یہ بیسیکلی جیسے ہی ان کی گورنمنٹ گئی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کی ایک تقریر بھی تھی کہ میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا, انہوں نے یہ بولا تھا. اس کے بعد سے ان کے جتنے بھی وزیر تھے, اور میرا ان بچوں سے بھی رابطہ رہا ہے جو کہ اس دور میں ان کی کیمپینز میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پراپر اس ٹائم ٹاپ سے ہدایت آتی تھی, ٹاپ میں بول رہا ہوں, کہ آپ نے آرمی کو اٹیک کرنا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, اور ہمیں مطلب ابھی اس ٹائم تک یہ خود کھل کر اس طریقے سے آرمی قیادت کے خلاف نہیں تھے آئے جس طریقے سے وہ انہوں نے بچوں کو انہوں نے پہلے ایکٹیویٹ کر دیا تھا, اور ان کو ڈائریکٹ فرام دا ٹاپ ان کو ڈائریکشنز ملتی تھیں. پھر پہلے چھوٹے لیول پر یہ کام سٹارٹ کیا گیا, اس کا ریئیکشن آبزرو کیا گیا. پھر کیا ہوا کہ ان کے جو مین سوشل میڈیا کے آفیشیل ٹیم کے ممبرز تھے, پھر انہوں نے ان کو لانچ کیا. پھر اینڈ پہ یہ خود کھل کر اپنی تقریروں میں برملا اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرنے لگ پڑے. اب ان کا جو ایک پورا نیریٹو تھا, اگر آپ اس کو کوریلیٹ کریں, ان کا ایک وہ 2014 میں دھرنے کے دنوں میں بھی ایک کلپ لیک ہوا تھا وہ لنڈن سے, وہ ایک گفتگو والا. بیسیکلی انہوں نے وہی جو ایک تھاٹ پروسیس تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا پریکٹیکلی, کہ میں ایک دفعہ کر کے دکھاؤں پاکستان میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کی. یہ کوئی 1 سٹیپ یا 2 سٹیپ پروسیس نہیں تھا. اب بیچ میں آپ دیکھیں, ایک تو آپ نے ہیلی کاپٹر واقعے کا ریفرنس دیا, 14 مارچ کو پولیس آئی ان کو اریسٹ کرنے. انہوں نے ساری رات 18 سے 20 سال کے بچیوں کو اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا کہ آپ لوگ جائیں اور پولیس سے لڑیں. پوری رات پولیس والے ان سے لڑتے رہے. پھر کیا ہوا کہ پراپر ٹی وی شوز ہوئے, ہماری میڈیا کے مین اسٹریم اینکرز زمان پارک جا کر بیٹھے, وہ بچے جو کہ ساری رات پولیس سے ان کو اریسٹ ہونے سے بچانے کے لیے لڑتے رہے, ان بچوں کو ان شوز میں ایوارڈ دیے گئے, ان کو سراہا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے پولیس کو اور ریاست کو ریزسٹ کیا ہے. تو جب آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں, ان بچوں کو لائیو ٹی وی شوز میں دکھائے جا رہے ہیں, اور 14 مارچ کا واقعہ ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے 20-30 دن بعد یا 9 مئی کا واقعہ کیسے نہیں ہو سکتا. ایک اس میں اور چیز ایڈ کر لیں کہ وہ تمام نیٹ مطلب سیٹ اپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جس نے آپ کو اسٹیبلش کیا, جس نے آپ کو گورنمنٹ لے کے دی ہے الیجڈلی, جس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا, جب آپ انہی لیڈرز کو جانور کہنا شروع کرتے ہیں, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, جب آپ ان کو میر جعفر میر صادق کہنا شروع کرتے ہیں, ہماری ہسٹری کے اندر یہ دونوں کیریکٹرز جو ہیں ایکسٹریم نیگیٹو کیریکٹرز. تو اب فرض کیا جب لیڈر جو ہے وہ کمانڈر ان چیف کو جانور کہہ رہا ہے, اور پھر اگلے دن کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں کہہ رہا تھا, میں کسی کو, ہی بیسکلی took the game to the top. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد بیچارے جو بچے استعمال ہو رہے تھے نا, انہیں کا شاید یہ شے مل گئی ہے ان کو کہ لیڈر جو ہے اس وقت وہ لڑائی کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں تحریک انصاف والے, اس میں بہت سارے ایسے جوشیلے لوگ بھی تھے جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ارسلان خالد صاحب اور بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس کی آتھینٹسٹی کو انہوں نے کنفرم بھی کیا, ہاں جی یہ میری آواز ہے اور یہ میں گفتگو کر رہا تھا, اور اس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا گیا کہ جو اس قسم کی حرکت کرے, بات کرے, ان لوگوں کو پری ایمپٹ کریں اور ان کو غدار ٹیگ کر دیں, غدار ڈکلیئر کر دیں. سو اس لیول تک آپ کیسے چلے گئے؟ اور ایک وہ خاتون ہے, مطلب ان کی اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے ان کی زندگی میں, لیکن مطلب یہ کیسے پہنچا کہ باقی لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں شہزاد بھائی, یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہے, ہمارے لیے تو نہیں. ہم تو 2014 سے ساتھ ہیں, تو ہمیں تو ہر چوتھے پانچویں دن جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ وہ میاں صاحب کو یہ کہہ دو, پیپلز پارٹی والوں کو یہ کہہ دو, اے این بی والوں کو یہ کہہ دو. تو یہ جو غدائی ہے تو بہت چھوٹا ورڈ ہے اس کے لیے, مطلب وہ بالکل, وہ تو سٹارٹ سے ہی ان کا ایک موقف یہ تھا. اب ابھی بھی اگر دیکھیں تو ایک طرف تو ہم بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا والے جو ان سے ہیں جرنلسٹ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ سوشل میڈیا والوں کو چھوڑیں, آپ ان کی جو مین سٹریم اس ٹائم بھی قیادت ہے, اب ان میں سے ایک وہ امریکہ رہتے ہیں, آپ ان کی زبان چیک کر لیں, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں, وہ کیا کچھ نہیں کہتے صحافیوں کو. یہ سوشل میڈیا والے تو ان سے بہت پیچھے ہیں. تو انہوں نے تو اپنی قیادت کو باقاعدہ اس چیز پر لڑواتے تھے کہ یار تم نے اس کو صحیح جواب نہیں دیا, تمہیں اس کو گندا جواب دینا چاہیے تھا. اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ تھی, اس میں جو جتنا بری زبان استعمال کرتا تھا اس کی اتنی تعریف کی جاتی تھی پارٹی کی سینٹرل میڈیا. بالکل صحیح. صفدر لغاری صاحب, اگر ایک سیاسی جماعت اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی, برین واش کر رہی تھی, پولرائزیشن کریٹ کر رہی تھی سوسائٹی میں, سو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگوں نے کیا آلٹرنیٹ دیا؟ آپ کو پتا تھا چلے ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, لیکن ریسورسز آپ لوگوں کے پاس بھی کم نہیں ہیں, بہت ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ آپ کی جماعت میں ہیں, پیپلز پارٹی میں ہیں, دیگر جماعتوں میں ہیں. سو آپ لوگ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ لوگ تو ایک بہت اچھا آلٹرنیٹ دے سکتے تھے, ایک ہوپ دلا سکتے تھے, اس میں ناکامی کیوں ہوئی؟
ایکچولی کہ ہم اپنے پارٹ کا جو کام تھا وہ کرتے رہے، لیکن یہ جو نظر کیوں نہیں آیا ہمیں؟ میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں، ففتھ وار جنریشن کے اوپر جو سارا سیٹ اپ ان کو بنا کے دیا گیا، اس وقت کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے وہ انہوں نے اتنا سالڈ اور اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک بنا کے دیا. ڈاکٹر فرحان ورک صاحب کو بھی اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، اور میرے خیال میں عامر غوری صاحب کو بھی اس چیز کا بہت اچھے. آپ لوگ کیوں نہیں بنا سکے سر وہ پلیٹ فارم؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کے لیے ریسورسز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور والنٹیئر جتنے بھی ہوتے ہیں آپ ان کو ایک حد تک ریکویسٹ کر سکتے. اور میں یہ بالکل ایڈمٹ کروں گا کہ اس 2014 کے جلسے سے پہلے کسی بھی عمران خان کا جو دھرنا تھا اس سے پہلے کسی بھی پارٹی نے سوشل میڈیا کو اتنا سیریسلی بھی نہیں کیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ریلائز ہوا، پی ایم ایل این نے پہلے ریلائز کیا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے تو حالیہ میں آ کے آپ کے سامنے جو ہے اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ لانچ کیا. تو ہر کوئی کر رہا تھا، یعنی آپ لوگ لیٹ ہو گئے. ہاں بالکل، اس چیز کے ہم لیٹ نہیں، مطلب ہم لوگ اس پہ ویک وکٹ تھے. پی ٹی آئی اس چیز کے اوپر بہت اسٹرانگ تھی. 13 آنورڈ تو آپ کی حکومت تھی نا، پھر مطلب اگر وہ سرکاری ریسورسز اگر آپ استعمال نہیں کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے. سر ہم حکومت کے ریسورسز استعمال کر کے، This is what I'm saying نا، لیکن وہ لوگ بھی تو نہیں کر سکتے تھے نا، حکومت تو آپ کے پاس تھی. ہم حکومت کے ریسورسز جو ہے اپنی پارٹی کے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے ہم لوگ بلیو نہیں کرتے. ہماری حکومت کام کر رہی تھی اس وقت، میں یہی بات کر رہا ہوں سر، ای پیک کے اوپر کام کر رہی تھی، بجلی کے جو وسائل تھے اس کے اوپر کام کر رہی تھی. ہماری حکومت کام کر رہی تھی. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ صرف پروپیگنڈا کر رہی تھی. نہیں، وفاق میں 2013 آنورڈز آپ کی سر حکومت تھی، آپ لوگ ٹھیک ہے مان لیا کہ آپ لوگ استعمال نہیں کر رہے تھے سرکاری وسائل، لیکن وہ لوگ بھی تو نہیں کر سکتے تھے نا وفاقی سرکاری وسائل. انہوں نے تو کیے، اس کے تو پروفز آ چکے ہیں. کے پی کے کیے نا، صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے، انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ کے وسائل استعمال کیے، فیڈرل گورنمنٹ کے وسائل استعمال کیے، پنجاب گورنمنٹ کے بھی وسائل استعمال کیے. اور انہوں نے اس حد تک کہ انہوں نے ٹک ٹاکرز کو بلا کے میٹنگ کروائی، ان کے اوپر ان کو جو ہے ماہانہ وظیفہ دینا شروع کر دیا. ان کو ایکسیس مل گیا. جس طرح فرحان ورک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے جو سوشل میڈیا ٹیم یا سو کالڈ ان کی جو بی ٹیم کی، جو کہ وہ ایکچوئل واریئرز کہتے تھے، ان کا عمران خان تک اور عمران خان کے جو سبارڈینیٹس تھے ان تک زیادہ ایکسیس تھا. ان کو زیادہ انفارمیشن ہوتی تھی کس کو گالی دینی ہے، اور گالی جو کم گالی دیتا تھا اس کو ہمیشہ پینلائز کیا جاتا تھا. اس چیز کے اوپر اس کے ٹی وی شوز کے اوپر اس کو کم بھیجا جاتا تھا. اینکرز کو، جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ اینکرز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر باقاعدہ یہ اپنے ٹویٹر ہینڈلز اور آفیشیل پلیٹ فارمز کے اوپر لگاتے تھے کہ آج اس صحافی کا یہ شو ہے، ٹھیک ہو گیا سر، کے حق میں ہے، اور وہاں پہ وہ ٹریفک کنورٹ کیا کرتے تھے. ویری رائٹ. عامر غوری صاحب، اسی لیے تو صحافیوں نے کہا کہ ہم جی مطلب ہم سخت لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، اور آپ ہمیں بتاتے رہے. عامر غوری صاحب سے ایک سوال کرنا ہے مجھے، صفدر لغاری صاحب ایک عامر غوری صاحب سے سوال کرنا ہے. عامر غوری صاحب، سب کو معلوم تھا یہ کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ نے بہت پہلے یہ خبر بریک کر دی، یقیناً آپ کے جو وہاں پہ نمائندے ہیں ان کو اس سے پہلے یہ خبر ہوگی. اب اگر کسی صحافی کو پتا ہے تو ظاہر ہے ریاستی اداروں کو بھی پتا ہوگا، ایجنسیوں کو بھی یہ چیز معلوم ہوگی. لیکن ہمیں ہوش آیا 9 مئی کے بعد. تو اس سے پہلے جب یہ سارا چکر چل رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، تو اب کسی کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ اور اب کیا بس ہم یہ پروگرام کر کے ختم ہو جائے گا، 2-3 دن میڈیا میں اس کا شور مچے گا، یا واقعی ایکچولی اس پہ کوئی بات ہوگی اور ہم سوچیں گے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اگر واقعی ہم کرنا چاہتے ہیں؟ شہزاد، دس از اے ویری میجر اینڈ ویری بگ کوشچن. اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کی پاور سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے. جن معاشروں کے اندر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے نا، وہاں پہ وہ لوگ آپ کو اس وقت پکڑتے ہیں جس وقت آپ کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے پاور میں ہوں. میں آپ کو بہت مثالیں دے سکتا ہوں، انگلینڈ کی چونکہ میں بہت عرصہ وہاں رہا ہوں، امریکہ کی، ٹھیک ہے، چونکہ ہم اس کو کور کرتے رہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انتظار کرتے رہتے ہیں، جو آدمی پاور میں بیٹھا ہوا ہے اس کو سب سلام کر رہے ہوتے ہیں. لغاری صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ان کی جماعت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یوتھ کے اوپر کوئی کام نہیں کیا تھا. اینڈ دیٹ از وائی پی ٹی آئی سو ہیوج چانس دیر کہ اگر فرض کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% پاکستانی جو ہے وہ اس وقت 20 اور 35 کے درمیان ہے، اور 35 کا تو اب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جب یہ کام شروع ہوا تھا تو اس وقت وہ بھی مطلب mid 20s میں ہوگا، وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے کنیکشن جوڑا ہے.
وہ لوگ جو ہیں وہ سفر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اگلے الیکشن میں کیا جو ہے رزلٹس آئیں گے، لیکن یہ ان پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ نوجوان پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. جن کو یہ چیزیں بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ کی تھی، اس وقت تو ہو سکتا ہے وہ پرائمری اسکول میں ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے یہ بنایا تھا، ہم نے وہ بنایا تھا. اگر موٹر وے بنائی تھی 97 میں تو وہ اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ سارے ملینیل ہیں. تو اگر فرض کیا یہ بیچارے جس وقت تک ان کے پاس اسمارٹ فونز آئے ہیں اور جب ان کو یہ پتا لگا کہ ان کو یہ مانیٹائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر فرض کیا آپ کسی نوکری پہ ہے نہیں، دیکھیں نا اب یونیورسٹیز میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں کہ جو انٹرپرنورشپ ہے میڈیا کی، وہ یہ ہوگی کہ آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی، آپ کو نوکریاں خود ڈھونڈنی ہیں. تو دیٹ مینس کہ آپ کو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ اوپر، اور ان کا جو کراس پرپزز ہیں، ان کی جو کراس مکسنگ ہے، اس کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں. تو آپ نے نام لیے، میں نام نہیں لیتا، لیکن اگر فرض کیا اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹس ہوں گے، ایک آدمی جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، دوسرا 70 لاکھ روپے کا مہینہ کما رہا ہے، بعض لوگ 50 لاکھ، تو آپ کہیں گے یار ہمیں صرف اور صرف ایک جو ہے وہ کوئی کلک بیٹ ہی استعمال کرنی ہے نا. آج اگر فرض کیا رات کو آپ بیٹھ کے کہہ دیں کہ فلاں جرنل جو ہے رات کو 3 بجے کس کو ملا ہے، اچھا وہ پورے 15 منٹ کی ٹاک کے اندر جرنل کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن جس وقت تک وہ اس وقت تک جب آپ اس کو پکڑیں گے نا تو اس کو 70,000 لوگ دیکھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اب بیسکلی دے آر ارننگ تھرو دس رانگ پریکٹس آف یوزنگ سوشل میڈیا فار ان سوشل مینس. بالکل صحیح آپ نے فرمایا عامر غوری صاحب. اسی تھاٹ کے ساتھ جی معذرت لغاری صاحب، ذرا پروگرام کا میرے وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر آپ کو موقع ضرور دیں گے. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ. فرحان ورک صاحب، عامر غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ یہ پروگرام دیکھنے کا اجازت دیجیے. خدا حافظ.